नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर इमाम खामनाई की जानिब से इस्माइल हानिया का बदला लेने का ऐलान कर दिया गया है। ईरान के अंदर सुर्ख परचम लहरा गया है और हिजबुल्लाह, हमास, यमन, शाम, इराक सब की जानिब से वॉर डिक्लेयर कर दी गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि इजराइल जंग चाहता है और अब हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रूस की जानिब से अहम बयान सामने आया कि हमला करने वाले अब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। सारी दुनिया की जानिब से बयानात ये सामने आ रहे हैं कि अब मिडल ईस्ट को एक इलाकाई जंग से कोई नहीं बचा सकता, एक ऐसी इलाकाई जंग जिससे पूरी दुनिया मुतासर होने जा रही है। मुज़ाकरात इस वक्त नाज़रीन अमलन ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त अब जंग है, तबाही है और आग ही आग हर तरफ है और मिडल ईस्ट में पूरी तरह से एक हाई अलर्ट है और बहुत ज़्यादा जना मामलात पेचीदगी की तरफ चले गए हैं। अरब अब एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं कि अब इस सूरत हाल के अंदर क्या करना है और भरपूर तरीके से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और ईरान जंग की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। तो ये अहम तरीन जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में रंज है, दुख है, सोग है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। पूरा जो आलम इस्लाम है वो इस वक्त गमज़दा है और एक अजीम तरीन लीडर चला गया, लेकिन जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है कि इस्लामी मुल्क क्या कर रहे हैं। 10 महीनों का गुस्सा अपनी जगह के ऊपर जो कुछ गजा में हुआ है मुसलसल हो रहा है, एक एक मिनट में वहां पर हो रहा है। अभी जब दुनिया में बहुत सारी दीगर खबरें और ये वाली खबर एक वन ऑफ द टॉप न्यूज बन गई है तो सेम टाइम के ऊपर गजा के अंदर बमबारी हो रही है, वहां पर शहादतें हो रही है। आप अंदाजा करें जिन 9 फौजियों के ऊपर, इसराइली फौजियों के ऊपर इल्जाम लगा था कि इन्होंने रेप किया है, उन 9 को रिहा कर दिया गया है। उन 9 इसराइली फौजियों को रिहा कर दिया गया है और जब वो बाहर वो आए और वो सारे उनके सेटलर्स खड़े हुए थे इंतहा पसंद, तो शर्ट्स उतार कर उन्होंने वहां पर जश्न भी किया है। तो ये है इजराइल ये कर रहा है और उसके सामने ये इस्लामी दुनिया है जो बेबसी की तस्वीर बनकर बैठी हुई। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज यहां पर बता दूं कि ये जो इस्लामी दुनिया के लोगों का इस वक्त गुस्सा है वो उरूज के ऊपर पहुंच गया है और अब किसी इस्लामी लीडर के लिए खामोश बैठना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपसे पहले ये शेयर कर दूं कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा चीज डिस्कस हो रही है वो ये है कि 2 रियासतें अब यहां पर बिल्कुल नहीं बनेंगी। ठीक है, देखें, मगरबी और जो इस्लामी दुनिया है उनका प्रपोजल रहा है 2 स्टेट, यानी अनऑफिशियली तो 2 स्टेट हम बहुत पीछे दफन करके आए हैं अनऑफिशियली। और अगर हम इजराइल की इंटेंशंस की बात करें तो 2 स्टेट वाज नेवर देयर। इवन जब इसराइलियों ने यहां पर आने का फैसला किया तब तो वैसे ये इसराइली नहीं थे, जब ज़ायनिस्ट लीडरशिप ने यहां पर आने का फैसला किया तो उनको वो तब भी अपने थॉट्स के अंदर क्लियर थे कि यहां पर वो फलस्तीनियों को नहीं बसने देंगे, इसलिए इसको एक कॉन्टिन्यूअस जेनोसाइड भी कहा जाता है। तो 19वीं सदी के आखिर में या 20वीं सदी के शुरू में उसका आगाज होता है कि वो एक पूरा प्रोसेस था इस पूरी लैंड को हथियाने का। तो इजराइल वाली साइड पर उनकी ये इंटेंशंस क्लियर थे कि उन्होंने कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनने देनी, लेकिन ऑफिशियली आप किसी इस्लामी मुल्क से पूछते कि भैया आप फलस्तीन के लिए क्या कर रहे हैं, आप अमेरिका से पूछते, आप यूरोप से पूछते, रशिया चाइना से पूछते, तो सबकी जुबान से क्या निकलता? 2 स्टेट, हम 2 रियासतें यहां पर बनाएंगे, यूनाइटेड नेशन 2 स्टेट। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सबका मौक़िफ़ रहा है। लेकिन आज के इस वाक़े के बाद वो 2 स्टेट ऑफिशियली खत्म हो गया है। तो उसका नतीजा क्या है, उसका मतलब क्या है? यानी आप एक सबसे खतरनाक मरहले के अंदर हैं कि यहां पर एक कौम रहेगी, 2 कौमें नहीं रह सकती, या ये रहेंगे या फलस्तीनी रहेंगे जिनकी असल में जमीन है। तो एक कौम रहेगी, दूसरी को निकलना पड़ेगा। तो कौम जो भी यहां से निकले, जो भी कौम यहां से निकले, तो वो कोई आसान मामला तो नहीं होने वाला है, तबाही तो होने वाली। आप सोचिए ये कितना बड़ा वाकया होगा जब यहां से एक कौम निकलेगी। और वो आपको पता है कि किसने यहां से निकलना है, जिन्होंने कब्जा किया उन्होंने निकलना है। लेकिन आप इसकी सेंसिटिविटी को समझिए कि आप उस दहाने के ऊपर आकर खड़े हो गए। इसी चीज को पाकिस्तान के फेमस जर्नलिस्ट हामिद मीर ने भी लिखा है और बाकी दुनिया में। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती फार्मूले की हिमायत मुमकिन नहीं रही। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़े कर दें कि अब 2 रियासती फार्मूला नाकाबिले अमल है। ठीक है, ये 2 स्टेट वाज नेवर देयर, लेकिन ऑफिशियली जो है अब ये सब के सामने है। क्या अब भी कोई कहेगा कि हाँ हम 2 स्टेट बनाते? कतर का स्टेटमेंट सामने आया है,
قطر کہہ رہا ہے ہاؤ کین نیگوسیشن سکسیڈ اف ون سائڈ کلز دا میڈیٹر. مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے, مذاکرات کیسے ہوں گے جب ایک سائڈ جو ہے وہ دوسرے ثالث کو, دوسرے جس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو ہی مار دے. تو یہ سوال تو آپ سے بنتا ہے نا, ان سے بنتا ہے جو درمیان میں میڈیٹرز بنے ہوئے تھے, جو درمیان میں اسرائیل کو ٹائم بائی کر کے دے رہے تھے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کی انٹینشنز کیا ہیں؟ اور آج آپ اس کی جسٹیفیکیشن کیا دیں گے کہ 10 مہینے وہ سارا کچھ غزہ میں ہوا, سب کی آنکھیں اور کان بند رہے, اور آج 10 مہینوں کے بعد آپ نے اسرائیل کو یہ روکا ہے, آپ نے اسرائیل کے ساتھ یہ معاملات طے کیے ہیں, یا امریکہ کو یہ پریشرائز کیا ہے کہ وہ تہران کے اندر جا کر اسماعیل ہانیہ کو شہید کر رہا ہے, تو اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. لیکن آپ سب سے خطرناک دنیا اس وقت مرحلے میں ہے, نو نیگوسیشنز اینڈ نو ٹو اسٹیٹ سولوشن, اونلی ون اسٹیٹ سولوشن. اچھا, روس چین کا موقف سب کا اس وقت سامنے آ رہا ہے, ملیشیا سے, ساری دنیا سے اس وقت موقف سامنے آ رہا ہے. لیکن سب سے پہلے میں ذرا ایران میں آپ کو لیے چلتا ہوں, اور ایران سے جو بات سامنے آ رہی ہے, امام خامنائی نے اس وقت کیا کہا ہے, کیونکہ ساری نظریں جو ہیں وہ ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں, ساری ذمہ داری اسلامی دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے ایران کی طرف. جو علم جس نے انصاف کا بلند کیا, ٹھیک ہے, وہ ایران ہے. تو ایران میدان جنگ میں اترا ہے, تو اب اس کو منزل تک بھی لے کر جانا پڑے گا. تو سب کی نظریں جو ہے وہ ایران کے اوپر لگی ہوئی ہیں, کیونکہ ایران کی ایک طرح سے حفاظت میں تھے اسماعیل ہانیہ. اسماعیل ہانیہ کی حفاظت کرنا ایران کی ذمہ داری تھی, وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے وہاں پر گئے تھے, ان کی سیکیورٹی ایران کی ذمہ داری تھی. تو سب نظر ایران کے اوپر ہیں کہ ایران نے کیا کرنا ہے. تو امام خامنائی کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا, ایک تو فوری جو سپریم کونسل کی میٹنگ ہے, ایمرجنسی میٹنگ وہ بلائی گئی, اور اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد ہوتا ہے نا, مطلب کوئی ترجمان آ کر یا کوئی کمانڈر آ کر بات کرتا ہے, تو خود سب سے پہلا جو بیان آیا امام خامنائی کا آیا, اور انہوں نے کیا کہا ہے, اٹ از ایران's duty to avenge ہانیہ's blood because he was martyred on our soil. کہ وہ ہماری سرزمین کے اوپر شہید کیے گئے, اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے. بدلہ لینے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے, سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا ہے جو کہ علامت ہے بدلے کی. اور یہ اس وقت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہر طرف, اور ڈسکس ہو رہا ہے کہ ریڈ فلیگ یہ ایران میں لہرا دیا گیا ہے. The criminal terrorist Zionist entity has brought upon itself the most severe punishment with this attack. Most severe punishment ملنے جا رہی ہے اسرائیل کو, اور اس نے اپنی قبر خود کھودی ہے. Martyr Hania spent his life in struggle and was ready for martyrdom and gave his children this path. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد میں گزاری, and he was ready for martyrdom, اور وہ شہادت کے لیے تیار رہتے تھے, اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہی راستہ دکھایا. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت امام خامنائی کا بیان صاحب نے آیا ہے. دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ایران بدلہ نہیں لے پاتا, اگر ایران کوئی ایکشن نہیں کرتا, جو کہ مجھے تو مطلب سب کو یقین ہے کہ وہ تو کرے گا ہی کرے گا, لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے, تو ایران اگر بدلہ نہیں لیتا تو ایران خود کچھ بھی نہیں ہے. ایران کی عظمت, اس کی کریڈیبلٹی, اس کی طاقت, اس کی ڈیٹرنس سب ختم ہو جائے گی. ایران کی عظمت اس لیے کیوں ہے, کیونکہ وہ کھڑا ہے. تو اگر اتنی بڑی ہیپننگ کے اوپر اگر وہ بدلہ نہیں لے سکا, جو کہ 1000% وہ لے گا, لیکن اگر نہیں لے پاتا تو پھر ایران بھی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ طے ہے کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے, اور امام خامنائی نے جب خود کہہ دیا تو کوئی دوسری بات رہ نہیں جاتی ہے. اس کے علاوہ ایران سے جو باقی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں باقی ہائی آفیشلز کی, شورا کونسل کے سربراہ وہ کہہ رہے ہیں ایران اینڈ دا ریزسٹنس فرنٹ ول ناٹ ٹالریٹ دا بلڈ آف دا مرٹائر ہانیہ. بالکل یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ایرانین کمانڈر کیا کہہ رہے ہیں, بی پریپیئرڈ ٹو ٹیل دا زائنسٹ what the punishment is for shedding the blood of a guest in our homes. یہ صہیونیوں کو جا کر بتا دو کہ ہماری سوائل کے اوپر ایک مہمان کو قتل کرنا, ایک مہمان کو شہید کرنا, اس کی سزا کیا ہوتی ہے, اس کی پنشمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کا بدلہ کس طرح پھر ہم لیتے ہیں, یہ صہیونیوں کو جا کر بتا دو. یہ کمانڈر کا بیان وہاں سے سامنے آیا. ایران will make the terrorist occupier regret their actions. ایران کے صدر کہہ رہے ہیں, جن کی کل ملاقات ہوئی اسماعیل ہانیہ سے, آخری ملاقات وہ تھی, اور ایک طرح سے پہلی ملاقات بھی تھی اور آخری بھی تھی, اور بڑے وہاں پر جذباتی مناظر بھی تھے, اور بھرپور حمایت کا یقین دہانی کروائی نئے ایرانی صدر نے, اور وہ آفیشل تصویر بھی شیئر کی گئی جو پریزیڈنسی ہے
اس کی جانب سے جو ملاقات 1-on-1 ہوئی ہے، اور ایرانی صدر نے کہا کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ فلسطین کی آزادی اور پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ٹیررسٹ آکوپائر ہیں وہ اپنے اس ایکشن کے اوپر پچھتائیں گے. The path of resistance and defense of the oppressed will be pursued stronger than ever. Stronger than ever کہ جس طرح پہلے اسٹریٹجی رہی ہے اب اس سے بھی کئی زیادہ جو ہے وہ مضبوطی سے، زیادہ طاقتور طریقے سے ہم اسرائیل کے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ ناظرین ایران کے حوالے سے تازہ ترین جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اور ایک ہلچل ہے، ایک سوگ بھی ہے، اور تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، غصہ بھی ہے ساتھ ساتھ، اور موبلائز کیا جا رہا ہے. ایران کی فوج اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے، جو القدس فورس ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے، IRGC اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کب یہ کرتے ہیں. تو ایران میں یہ دیکھنا کہ شہیدوں کی سرزمین بن گئی ہے ایران. ابھی ابراہیم رئیسی اور امیر عبداللہ آپ نے دیکھا، اس سے پہلے کتنی قربانیاں ایران نے دی ہیں، اور ایران ہی قربانیاں کیوں دیتا ہے، باقی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ایران شیطانوں کی جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کی ہیجمنی کو قبول نہیں کرتا، ان کے سامنے جھکنا قبول نہیں کرتا. اس لیے یمن قیمت چکا رہا ہے، اس لیے حزب اللہ چکا رہا ہے، اس لیے ایران قیمت چکا رہا ہے، اس لیے حماس قیمت چکا رہی ہے کہ انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا. تو دو ہی راستے ہیں کہ یا تو جھکنا پڑے گا یا پھر لڑنا پڑے گا. تو جو غیرت مند فورسز ہیں انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اب میں ایکسس آف ریزسٹنس کے بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور تمام اطراف سے، حزب اللہ سے، یمن سے، شام سے، عراق سے، طالبان کا بھی بیان سامنے آیا ہے. سب نے یہ کہا ہے ایکسس آف ریزسٹنس نے کہ وہ جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، اور اب بس انتظار کرے اسرائیل کہ ہمارے حملے کب شروع ہوتے ہیں. انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی ہے، وار ڈکلیئر کر دیا. اب جھڑپیں، کلیشز یہ نہیں ہوگا، باقاعدہ جنگ ہوگی، آل آؤٹ وار ہوگی. اس شہادت کے بعد پیچھے کچھ بچا نہیں ہے، اور کوئی ڈگنیٹی، کوئی آپ کی عظمت بچے گی نہیں اگر آپ اب جنگ کے اندر نہیں جاتے. گو کہ نتنیاہو کا بھی پلان یہی تھا. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نتنیاہو بھی ایک بڑی جنگ ہی چاہتا تھا ہمیشہ سے، لیکن اسرائیل کے تھنک ٹینکس کیا بتاتے رہے ہیں کہ جو نتنیاہو چاہتا ہے یہ اسرائیل کو مکمل ڈبوئے گا. تو جس ایروگنس کے اندر انہوں نے یہ غلطی کی ہے اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. تو ایکسس آف ریزسٹنس کی تیاری اور ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. اسرائیل ڈیمانڈز وار اینڈ وی آر اپ فار اٹ. اسرائیل جنگ کی بات کر رہا ہے، اسرائیل ڈیمانڈز وار، اور ہم اب تیار ہیں مکمل طور پر اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے. یہ حزب اللہ کا بیان ہے. القسام بریگیڈ کا بیان سامنے آیا ہے. دا اسیسینیشن ایونٹ ٹیکس دا بیٹل ٹو نیو ڈائمینشنز اینڈ ول ہیو میجر ریپرکشنز آن دا انٹائر ریجن. ابھی جو بیانات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہر کوئی اس بات کو کنفرم کرے گا کہ اب یہ پورے خطے میں جنگ پھیلے گی، پورے خطے میں. اب کوئی یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں رہا ہے. دا کرمنل اسیسینیشن اگینسٹ کمانڈر ہانیہ in the heart of the Iranian capital is a significant and dangerous event. یہ سب سے اہم اور ڈینجرس ایونٹ ہے جس کا اثرات جو ہیں وہ پورے خطے کے اوپر آنے والے ہیں. یمن کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. The Zionist and American enemies must bear responsibilities for expanding the arena of war, confrontation and the wave of assassination against resistance leaders. امریکہ اور زائنس کو یہ بھگتنے پڑیں گے انجام، اور جو ذمہ داری آتی ہے اس جنگ کو ایکسپینڈ کرنے کی وہ اسرائیل کے اوپر ہے اور امریکہ کے اوپر ہے. ذمہ دار وہ ہیں. ہم تو کب سے جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جنگ بندی نہیں کی. دنیا میں ایسا ظلم، ایسی بدماشی، ایسی کھلی چھوٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ 10 مہینے بچوں کو قتل کرنا اور پھر جنگ بندی کی طرف نہ جانا، بلکہ دوسرے ملکوں کے اندر. پچھلے 16 گھنٹوں میں اسرائیل 2 کیپٹلز کو نشانہ بنا چکا ہے. تو یہ اب جو ایروگنس ہے نا اس کو توڑنا پڑے گا مکمل طور پر. یہ جو امریکہ کی بات کر رہے ہیں آپ، امریکہ کا بیان دیکھیے. پہلے تو امریکہ نے کہا کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے. ابھی بلنکن کا بیان سامنے آیا اور بلنکن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اویئر ہی نہیں تھے اسماعیل ہانیہ کے اوپر اٹیک کے حوالے سے، ہم تو اویئر ہی نہیں تھے. اچھا جی، آپ اویئر نہیں تھے تو پھر اب اس کا کیا نتیجہ نکالا جائے؟ تو کوئی سزا دیں پھر اسرائیل کو. اگر کوئی اس نے غلط کام کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اویئر نہیں تھے اور یہ تو بس ہو گیا ہے، تو کچھ پوچھیں گے آپ اسرائیل سے یا اس کو پریشرائز کریں گے کہ وہ جنگ روکے، یا اس کو بائیڈن صاحب فون کریں گے نتنیاہو کو؟ یعنی کہ بیروت میں حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد پینٹاگن کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسماعیل ہانیہ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کہتا ہے کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے اگر اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا. لیکن اب بلنکن کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں تھے.
تو ایسی منافق جو ایڈمنسٹریشن ہے نا وہ بھی آج تک نہیں آئی. اس لیے جو چائنا نے کہا تھا نا کہ یہ ایمپائر آف لائز بن چکا ہے, یہ جھوٹوں کا یہ ایمپائر ہے, اتنا جھوٹ تو کسی سلطنت نے نہیں بولے جو یہ بولتے ہیں جس انداز سے. اچھا آگے چلیں تو یمن کا دوسرا بیان یہ ہے, the assassination of Commander Hania is a major escalation, a greater transgression. Major escalation ہر طرف سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے. عراق کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. We affirm that the blood of the martyr Hania, who spent his life in jihad and struggle and the path to liberating Palestine, will not be in vain. ساری زندگی انہوں نے سٹرگل کی, جہاد میں گزاری, اور ان کی یہ جو قربانیاں ہیں فلسطین کو آزاد کروانے کے حوالے سے وہ ان وین نہیں جائیں گی, وہ ضائع نہیں جائیں گی, بلکہ منزل تک پہنچا جائے گا, ہر صورت کے اندر پہنچا جائے گا. طالبان کا بیان سامنے آیا ہے, Hania's martyrdom is a great loss to the nation. یہ پوری قوم کے لیے بہت بڑا لاس ہے. and the continuation of the crime of Zionist regime will make the region more turbulent. اب ظاہر بات اس کے نتائج نکلیں گے پورے خطے تک. اچھا جو بیان آیا نا رشیا کا, وہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے, اور رشیا کہہ رہا ہے those behind the assassination of Hamas leader Ismail Hania were aware of the dangerous consequences this would have for the region. بہت باریک بات کی گئی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے. یہ وہی بات ہے جو پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلی بتا چکے ہیں کہ یہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے صرف معاملہ جڑا ہوا نہیں ہے. وہ اپنی جو پرانا ان کا ایک ہے نا لابی, اور ان کا سارا مقصد ایران سے جنگ کرنا, یہ ایران سے جنگ چھیڑ دی گئی ہے لیکن طریقہ مختلف بنایا گیا ہے. جنگ چھیڑنے کے لیے آپ جاتے ہیں, ان کی فوج بھیجتے ہیں, بمباری شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے طریقہ مختلف بنایا ہے. انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو اٹیک کیا ہے, لیکن یہ جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے. رشیا یہی بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے یہ اٹیک کیا ہے ان کو پتا تھا کہ اس کا نتیجہ آگے کیا نکلے گا, اس کے نتیجے میں علاقائی جنگ چھڑ جائے گی, تو وہ اسی انٹینشنز کے تحت ہی انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. یہ بات اصل میں سمجھنے والی ہے. تو امریکی پوری گرین لائٹ. اور آپ دیکھیں ایک اور جو چیز سامنے آئی کہ سیم ٹائم کے اوپر جب اسماعیل ہانیہ کے اوپر اٹیک کیا جا رہا تھا, عراق میں بمباری امریکہ نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں دونوں مل جل کر رہے ہیں اور امریکہ کی گرین لائٹ کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور رشیا کے بقول پہلے سے طے ہو چکا ہے, وہ علاقائی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں اور اس کے اب سیریس کانسیکوینسز آگے نکلیں گے. اسی طرح کی بات جو ہے وہ الجیریا نے کی ہے. The assassination of Hania aimed to plunge the region into a cycle of wars from which the Zionist occupier would benefit. Into the cycle of war. اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کئی سالوں کی جنگ کے لیے مڈل ایسٹ جو ہے وہ جا چکا ہے. اب یہ کئی سالوں کی جنگ عالمی جنگ میں کنورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن اس کا تو مجھے نہیں پتا, اس کو فی الحال سائیڈ کے اوپر رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کے ساحلوں سے لے کر یورپ کے ساحلوں سے لے کر ترکی کے ساحلوں تک, سائپرس اور جبرالٹر سے لے کر اسٹریٹ آف ہرمز اور خلیج فارس, یہ سارے جنگ کے اندر ہوں گے. مڈل ایسٹ اور افریقہ جو ہے یہ سارے جو ہے نا جنگ کے اندر ہوں گے, ان کے ساحل جنگ کے اندر ہوں گے. آپ کو یہ وقت بتائے گا. تو سائیکل آف وارز جو ہے وہ یہاں پر شروع ہوا جاتا ہے. چائنا نے ناظرین کنڈیم کیا ہے, اور اس کے علاوہ ملیشیا کا بیان سامنے آیا ہے. ملیشیا ہیز ارجڈ پنشمنٹ فار دا پرپریٹر آف مرٹائر اسماعیل ہانیہ. اچھا جارڈن کہہ رہا ہے وی وانٹ دیٹ دیز کرائمز ول اونلی لیڈ ٹو ڈریگنگ دا انٹائر ریجن ٹورڈز دا ایکسپینشن آف وار اینڈ تھریٹننگ ریجنل اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی اینڈ پیس. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پھیل جائے گی, تو اس کے ذمہ دار کون ہے نا. بندہ پوچھے کہ یہ جنگ کیوں پھیلے گی, اس کے ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار وہ ہے جنہوں نے پچھلے 10 مہینوں کے اندر بے بسی دکھائی, اسرائیل کا ساتھ دیا, اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا, اسرائیل کے لیے راستے کھولے, اسرائیل کو تیل پہنچایا. یہ جو اسرائیلی جہازوں نے یا ڈرون نے یا جو بھی ہے, جو بھی ان کی مشینری, وار مشینری چل رہی ہے, اس میں تیل کس کا چل رہا ہے, تو وہ ذمہ دار ہیں. اگر انہوں نے پہلے دن آنکھیں دکھائی ہوتی تو نہ اسرائیل غزہ میں یہ کچھ کر پاتا اور نہ معاملات جو ہے وہ یہاں تک آتے. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو ایک ایکسپرٹ کی رائے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے ذہنوں میں یہی سوال ہوگا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد کیا ہوگا, کیا حماس کمزور پڑ جائے گی, کیا ریزسٹنس کمزور پڑ جائے گی. ایکسپرٹ کی رائے دیکھیے. Israel's assassination of Ismail Haniya is an act of war. The United States and Israel want to plunge the region into a conflict. But no amount of assassination will help Israel's weak strategic posture. The Zionist colony has sealed its fate. اب یہ جو ہے نا اسرائیل کا خاتمہ لکھا جا چکا ہے. اور یہ دیکھیں
مطلب اسماعیل ہانیہ کی شہادت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اسٹریٹجیکلی کیا وہاں صورتحال بدل گئی آن گراؤنڈ؟ کیا جو اسرائیل ہے وہ غزہ میں فاتح ہو گیا؟ کیا حماس نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے؟ اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ حماس کے پیچھے تو لیڈر کے پیچھے لیڈر بیٹھا ہوا ہے، ایک کے پیچھے انہوں نے 2 لیڈر تیار کر رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی انتظامی امور میں کوئی فرق نہ آئے، تو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، بلکہ یہ الٹا ایک طرح سے اسرائیل کے ناکامی کا ثبوت ہے کہ اگر وہ غزہ میں فاتح ہو جاتا تو اس کو یہ نہ کرنا پڑتا۔ تو اب وہ کیا چاہ رہا ہے، اسرائیل کیا چاہ رہا ہے کہ غزہ میں تو وہ جنگ ہار چکا ہے، تو وہاں پر سرنڈر بھی وہ نہیں کرنا چاہتا، تو ایک بڑی جنگ میں امریکہ اور نیٹو کو ڈریگ کر کے وہ یہاں سے بینیفٹ حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہاں سے فتح حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو فیٹ ہے وہ لکھی جا چکی ہے، وہ جتنے ہاتھ پاؤں اب مارنے اس نے مار لے۔ اچھا، اسی بات کو جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ نے شیئر کیا تھا امام خامنائی سے، جو کل ان کی ملاقات ہوئی ہے، پرسوں بلکہ آخری ملاقات۔ اسماعیل ہانیہ کی ایرانی سپریم لیڈر خامنائی سے ملاقات کے دوران کی گئی گفتگو: اگر ایک عظیم انسان کو کھو دیتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی اور عظیم آدمی آئے گا۔ یہ اسماعیل ہانیہ نے کل کہا جو پرسوں ملاقات ہوئی کہ ایک انسان اگر عظیم چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور آ جائے گا۔ یہ جو ہے نا سفر، یہ مقدس جدوجہد رکنے والی نہیں ہے۔ آپ ذرا اسماعیل ہانیہ کے بیٹے کا بیان دیکھیے: مائی فادر گاٹ وٹ ہی وشڈ فار، میرے باپ نے وہ حاصل کیا جس کی ان کو تمنا رہی، جو امام خامنائی نے کہا کہ فار martyrdom، ٹھیک ہے، اس کی وہ اسٹرگل کرتے رہے، اور ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے جس چیز کی خواہش کی ان کو وہ ملی، یعنی کہ شہادت۔ اینڈ وی آر ان اے ریولیوشن اینڈ اے کنٹینیوس اسٹرگل اگینسٹ دا آکوپیشن، ہم ایک انقلاب میں ہیں اور کنٹینیوس اسٹرگل میں ہیں۔ دا ریزسٹنس ول ناٹ اینڈ ود دا اسیسینیشن آف دا لیڈرشپ، اور یہ مزاحمت جو ہے وہ لیڈرشپ کی اسیسینیشن سے رک نہیں جائے گی۔ اینڈ حماس ول کنٹینیو ٹو ریزسٹ انٹل لبریشن، اور حماس جاری رکھے گی جب تک کہ مکمل آزادی مل نہیں جاتی ہے۔ تو یہ ان کا جذبہ ہے اور یہ اس طرح جنگ جاری رہے گی۔ اسماعیل ہانیہ کا جو جنازہ ہے وہ تہران میں پڑھایا جائے گا، لیکن ان کی جو تدفین ہے وہ دوحہ یعنی قطر میں ہوگی، تو اس کی تیاریاں اور ایران کی اور قطر کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ صورتحال بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور تیار ہو جائیے ایک بڑی لمبی جنگ کے لیے، کئی سالوں پر مبنی جنگ کے لیے، اور حق و باطل کے فیصلہ کن مارکے کے لیے، جس کا علم ادھر سے ایران اٹھائے گا اور اس کے نیچے یہ فورسز لڑیں گی، دوسری طرف سے صہیونیت کے جھنڈے تلے امریکہ لڑے گا اور باقی فورسز لڑیں گی۔ تو یہ مارکہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔